Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe and like. वो उसी शाम वाले स्याह शलवार कमीज़ में, कंधों पर सफ़ेद शाल लिए, माथे पर बाल बिखेरे, थका हारा सा बहुत हैंडसम लग रहा था। कैसा है मेरा फूल? वो मुस्कुराकर उसके करीब आता बोला, मगर उसके नाराज़गी से चेहरा फेर लिया। अभी भी रह जाते वहीं शहर, क्या ज़रूरत थी आने की? वो गुस्से से बोली तो शान ने उसे ज़बरदस्ती खुद से लगाया था। हाँ, उसके हाथों की गिरफ्त हरीम की कमर पर बेहद सख्त थी, जो कि पहले नरम हुआ करती थी। उसकी सख्ती हरीम को तकलीफ़ दे रही थी। अच्छी बीवियाँ शोहरों से बहस नहीं करती गुलेओस। अच्छी बीवियाँ बस शोहर का ख्याल करती हैं, उसकी खिदमत करती हैं और उसकी बात मानती हैं। वो ज़रा सख्ती से बोला था, जबकि चेहरा उसकी गर्दन में छुपा रखा था। हरीम को उसके गुस्से में होने का एहसास हुआ तो वो खामोशी से उससे लगी रही। अगर पीछे होती तो ज़रूर शाह मज़ीद भड़कता। मगर आपने बहुत बुरा किया, मैंने रात भर आपका इंतज़ार किया। वह ज़रा खुफकी से बोली तो शाह ने उसे दूर किया, जबकि हाथ अभी भी उसकी कमर में डाल रखे थे। रात भर क्यों इंतज़ार किया? वो मायनी हैज़े से बोला तो हरीम ने सटपटा कर नज़रें झुकाईं। बस बात करना चाहती थी आपसे। मैं बहुत परेशान थी कल, आपको साथ होना चाहिए था मेरे। उसने नरूठेपन से शिकवा किया तो शायद धीमा सा मुस्कुराया। उफ, मुझे लगा कुछ और करना चाहती थी, इसलिए इंतज़ार किया। उसने आह भरते कहा तो वह शर्म से सुर्ख हुई। अच्छा बताएं ना, किधर थे आप कल से? उसने शाह के कमीज़ के बटनों को छेड़ते नज़रें झुकाए ही सवाल किया। कुछ मसरूफ़ियत आन पड़ी थी तो शहर जाना पड़ा। जानती हो ना, इलेक्शन की वजह से बहुत बिज़ी हूँ। शाह ने संजीदगी से जवाब दिया तो उसने इस बात में सर हिलाया। बड़ी अम्मी बहुत तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। ऐसा कौन सा जादू किया है उन पर कि एक ही दिन में वो तुम्हारी दीवानी हो गई? शाह ने मुस्कुरा कर पूछा तो हरीम मुस्कुराई। कोई जादू नहीं किया, बस वो है ही बहुत अच्छी, इसलिए मैं उन्हें अच्छी लगी। वह खुशी से बोली थी, उसे अच्छा लगा था। लेकिन पता है, वो अभी मुझसे कुछ कह रही थी। क्या बस जल्दी से उन्हें पोता या पोती चाहिए? शाह एक हाथ उसके पहलू में डालकर बोला तो हरीम का वजूद सनसना उठा। शाह प्लीज़, वो शर्म से बोली तो शाह ने कहकहा लगाया। अच्छा, आप हुलिया ठीक करो अपना और नीचे चलो मेरे साथ, नाश्ता साथ ही करेंगे। शाह संजीदगी से बोली तो हरीम ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। वो खुफके से बोली थी, उसे लगा शायद शाह को वो प्यारी नहीं लग रही। तुम इस हालत में बाहर जाओगी, इतने मुलाजमों के सामने? वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता बोला तो हरीम ने नासमझी से उसे देखा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस तरह तैयार होकर इस कमरे से बाहर जाओ, और ये बात आइंदा नहीं करूँगा या ये बात आइंदा नहीं करूँगा, खुद याद रखना। इस कमरे की दहलीज के बाहर अगर ये बाल मुझे खुले नज़र आए तो इन्हें काटने में पल नहीं लगाऊंगा मैं, और अगर ये दुपट्टा सीने या सर से सरका तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि भूल जाओगी तुम मेरी मोहब्बत हो। वो नहायत सख्त लहजे में उसे समझा रहा था। उसकी आंखों में जाने कैसे सुर्खी आई तो मजबूरन हरीम ने इस्बात में सर हिलाया। ऐसी ही होती हैं अच्छी बीवियाँ। वह उसकी खामोशी से मान जाने पर मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर बोला। हरीम मुस्कुरा दी, फिर उसने बालों की चुटियाँ की और दुपट्टा फैलाकर अच्छे से ओढ़ा। तब शाह उसका हाथ थामकर नीचे की जानिब बढ़ा था। आलम साईं, मेरे भतीजे की शादी है, कल मेहंदी है, तो हमें आज ही जाना होगा। 5 दिनों तक वापस आ जाएंगे। साईं मर्दान खाने में आता एहतराम से आलम से मुखातिब हुआ। आलम और शाबिर ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। साईं, जितने दिन रहना चाहो रह लो, और ये रख लो, काम आएंगे। आलम ने कहते साथ ही जेब से 5-5 हज़ार के नोटों की बारी गद्दी निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। नहीं साईं, मैं ये नहीं रख सकता। पहले ही आपका दिया बहुत है, गुजारा हो ही जाएगा। वह घबरा कर बोला तो आलम ने नज़रें उठाकर उसे देखा। ये अपने लिए ना सही, मेरी बहू की खातिर रख लो, उसे कुछ चीज़ें दिला देना। आलम ने कहा तो साइम को पैसे रखने ही पड़े थे। शाबिर बड़ी मुश्किल से ज़ब्त करके बैठा था। जी साईं, अब हम निकलते हैं, साइम ने कहा तो आलम ने इस बात में सर हिलाया। अरसला भी जाएगी?
شاور نے سست چہرہ لیے سائم کو دیکھتے سوال کیا۔ جی سائیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو عالم نے سرخ نظروں سے ایک دفعہ عالم کو دیکھا۔ آپ اسے حویلی چھوڑ جائیں، میں نہیں چاہتا میری بیوی اس حویلی سے باہر کہیں جائے، شاور سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاور، دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کے گھر کی شادی ہے تو اس کا جانا ضروری ہے، اور تمہارے معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ اکیلی نہیں جا رہی، اس کا باپ اس کے ساتھ ہوگا۔ عالم نے سختی سے کہا تھا۔ نہیں بابا، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، چاچو آپ اسے حویلی چھوڑ جائیں بس، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ہے ہی ایسا، تم پریشان مت ہو، لے جاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ۔ اس کے جاتے ہی عالم نے پریشان صورت لیے کھڑے سائم کو مخاطب کیا۔ نہیں سائیں، میں ارسلہ کو حویلی میں ہی چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر ہم لوٹ آئیں گے۔ شاور سائیں کے غصے سے تو واقف ہیں ہی آپ، ان کی نہیں مانی تو طوفان کھڑا کر دیں گے، سائم نے کہا تو عالم خاموش ہو گیا۔ وہ شاور کی کیفیت سے بھی انجان نہیں تھا۔ حریم نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد شاور یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا بھلا، مگر عالم کو سائم کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جانب سے فکر مند نہ رہے۔ اب جب سائم کو یہ اعتراض نہیں تھا تو عالم بھی خاموش ہو گیا۔ سائم خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تو عالم بھی اٹھتا حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ صبح عقیدت کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے کل رات کے مناظر یاد آئے تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا عروش نے اسے کہا تھا کہ حسن تمہیں بلا رہا ہے، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اب خود کو حسن کے بیڈ روم میں پا کے عقیدت کی آنکھوں میں فوراً سے پہلے آنسو آئے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا تو صوفے پر ایک تکیہ اور کمبل رکھا تھا، جس کا مطلب تھا حسن شاہ خود رات صوفے پر ہی سویا تھا، مگر پھر بھی عقیدت کو بہت رونا آیا کیونکہ عروش نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کمرے میں نہیں بھیجے گی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو کھلے تھے۔ عقیدت نے انہیں یوں ہی ہاتھوں سے سنوارتے رفلی جوڑے میں باندھ دیا۔ اب وہ نازک جان چہرے پر دو لٹیں نکالے خوبصورت شفاف چہرے پر سرخی لیے بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عقیدت نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے یاد آیا وہ تو اپنا سیل بھی حویلی چھوڑ آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے قیمتی سیل فون پر گئی تو شاید نہیں یقیناً حسن شاہ کا تھا۔ عقیدت نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے آگے ہو کے سیل اٹھا لیا۔ اس نے جیسے ہی آن کیا اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ سیل پر لاک نہیں لگا تھا۔ عقیدت نے پہلے سوچا عالم کا نمبر ملائے، لیکن پھر اس نے عالم کا غصہ یاد کیا تو جلدی سے آیت کا نمبر ملا کر کان سے لگا گئی۔ دل دک دک کر رہا تھا کہ اگر حسن کہیں سے آ گیا تو نہ جانے اسے کیا کہے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں مگن تھی جب دوسری جانب سے کال پک کی گئی۔ ہیلو حسن بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ عقیدت کیسی ہے؟ آیت نے تڑپ کے سوال کیے تو عقیدت کو مزید رونا آیا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخسار بھگونے لگے۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اس نے رونے کے درمیان کہا تو دوسری طرف آیت بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عقیدت میری جان، میرے بچے کیسی ہو تم، اور رو کیوں رہی ہو چندہ؟ آیت پریشانی سے بولی تو عقیدت نے مزید رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی نہیں تھی رونا مگر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ ماما مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پلیز میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے لے جائیں نا یہاں سے، پلیز ماما۔ وہ بری طرح روتی ہوئی بولی تو آیت کا کلیجہ منہ کو آیا۔ عقیدت سب سے پہلے رونا بند کرو میری جان، اور بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے وہاں، سب ٹھیک ہے نا میری گڑیا کے ساتھ؟ حسن نے تو کچھ نہیں کہا؟ آیت نے پریشانی سے پوچھا تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا۔ اب اچھے ہیں، کسی نے کچھ، سب اچھے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر مجھے نہیں رہنا ادھر، مجھ سے نہیں رہا جاتا ان کے روم میں ان کے ساتھ، میں کیسے رہوں ماما؟ میرے لالا ہے نا حسن، پلیز ماما کچھ کریں۔ عقیدت روتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی آیت کی آواز سنتی کہ روم میں اچانک حسن شاہ داخل ہوا۔ عقیدت اسے سامنے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سیل اس کے ہاتھ سے گر کر بیڈ پر گرا تھا۔ وہ اب خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو شعلہ بار نظروں سے اسی کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے قدم آگے بڑھائے تو عقیدت نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ حسن نے تیزی سے سیل اٹھا کر کال کٹ کی اور پھر اس کی جانب دیکھا جو اب ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر میرے سیل کو ہاتھ لگایا تم نے عقیدت شاہ؟
وہ اس کا بازو جکڑ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا سختی سے بولا۔ عقیدت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جواب دو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا سیل اٹھانے کی؟ وہ دوڑا تو عقیدت کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے حسن کا ہاتھ سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، جیسے کوئی بچہ گم ہونے کے ڈر سے تھامتا ہے۔ پلیز لالا، میرے ساتھ اس طرح بات مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا آپ کو، میں تو آپ کی چھوٹی بہن ہوں نا لالا، تو مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئی بولی تو حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ عقیدت، اب میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، شوہر ہوں، تمہارا تو اب یہ لالا لفظ استعمال مت کرو، اس نے نمی سے کہا، کیونکہ عقیدت کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اس سے بہت خوفزدہ ہے۔ حسن نے کیسے بھی کر کے خود کو ٹھنڈا کرنا ہی پڑا۔ بے شک اس میں اس نازک جان کا کوئی قصور نہیں تھا، جی، مگر وہ کچھ ریلیکس ہوئی تھی اس کی نرمی پر، تبھی اس نے کچھ بولنا چاہا۔ فی الحال صرف خاموشی سے مجھے سنو۔ عقیدت، اس سے پہلے تم جو کر رہی تھی، تم آزاد تھی، خود مختار تھی، مگر یاد رکھنا اب تم میری عزت ہو، اب تم مجھ سے جڑ چکی ہو، تمہاری بہن نے جو کیا اس سے بھی واقف ہو تم۔ میں بلا وجہ تم پر سختی کا حامل نہیں ہوں، مگر تمہیں میرے سانچے میں ڈلنا ہوگا، مجھے جو پسند ہے تمہیں وہی بننا ہوگا عقیدت۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر نرمی سے بولا تو عقیدت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، میں کیسے کبھی سوچا تھا تو اب سوچ لو، خیر آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی بھی تو مجھ سے اجازت لے کر یا میرے ساتھ، اور نہ ہی تم سیل رکھو گی اپنے پاس، ضرورت ہو تو میرا یوز کر لیا کرنا۔ اس کے علاوہ تم فضول بچوں والی حرکتوں سے اجتناب کرو گی، جتنا ہو سکے خود میں میچورٹی لاؤ۔ حسن نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو عقیدت نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے، مجھے ان کی یاد آئی ہے، آپ پلیز میری ان سے بات کروا دیں یا مجھے حویلی لے جائیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دنوں تک لے چلوں گا حویلی، ابھی تک ان سے بات بھی نہیں، تب تک ان سے بات نہیں کرو گی، جتنی کر لی کافی ہے، مجھے ایک پنچایت میں جانا ہے کچھ دیر تک، تو میرے کپڑے نکال دو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے منہ بسور کر اسے دیکھا، مگر حسن اگنور کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے الماری سے ایک بلیک شلوار قمیص نکالا اور اس نے ساتھ گرے شال نکال کر الماری بند کرنی چاہی تھی، لیکن جلد بازی میں اس کا ہاتھ دروازے میں آیا تھا۔ عقیدت کی تکلیف سے چیخیں نکلی تھی، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حسن جس نے ابھی صرف شرٹ اتاری تھی، اس کی چیخوں پر وہ عجلت میں واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس نے عقیدت کا ہاتھ دیکھا جو ابھی بھی پھنسا تھا، مگر وہ بجائے نکالنے کے بس روتی چیخ رہی تھی۔ حسن نے تیزی سے دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ باہر نکالا، جس پر اب نیل پڑ چکے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا رونا ابھی بھی شفٹ سے جاری تھا۔ حسن نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلائی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ اس کا زخمی ہاتھ دبائے ہوئے تھا۔ عقیدت، بس میری جان، کچھ نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، رونا تو بند کرو، وہ محبت سے بولا، جبکہ عقیدت بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر ٹکائے روتی جا رہی تھی۔ تبھی عروش بوکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں اسے پریشانی ہوئی وہیں خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ مصنوعی کھانسی تاکہ اس کے بیٹے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو۔ اس کو دیکھ کر حسن فوراً سے عقیدت سے دور ہوا تھا، جبکہ عقیدت اب تیزی سے آ کر عروش کے سینے میں سمائی تھی۔ حسن افسوس چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے الماری کھول کر تیزی سے ایک شرٹ نکال کر پہنی۔ عروش اب پریشانی سے عقیدت کو خاموش کروا رہی تھی۔ عقیدت، ہوا کیا ہے میری جان؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا تو حسن قریب آیا۔ حسن نے عقیدت کو اس سے الگ کیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا، جو اب سسک رہی تھی۔ الماری میں ہاتھ آیا ہے اس کا، چوٹ زیادہ لگی ہے اس لیے رو رہی ہے، حسن نے عروش سے کہا، اور ساتھ ہی وہ عقیدت کی انگلیوں کو سہلانے لگا تھا۔ اس نے کال کر کے ملازمہ کو کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا۔ عروش تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لائی تو حسن نے ایک ٹیوب نکال کے اس کے ہاتھ پر لگا دی۔ عقیدت کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ ماں، مجھے پنچایت میں جانا ہے، آپ اسے سنبھالیے پلیز، اسے خاموش ہوتے نہ دیکھ کر حسن عروش سے بولا۔ عقیدت، میری جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اب بس کرو، اتنا تو بچے نہیں روتے جتنا تم روتی ہو۔ حسن دوبارہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تو عروش اس سے بولی تھی، جو ابھی بھی اس کے سینے میں چہرہ دیے سسک رہی تھی، بالکل آیت پر گئی ہو تم،
अरुष धीमा सा मुस्कुरा कर बोली। उसे अच्छे से याद था एक दफ़ा आयत का हाथ ज़रा सा जल गया और आयत ने पूरी हवेली सर पर उठा ली थी, यहाँ तक कि आलम को डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाना पड़ा था। अरुष अब उसे खामोश करवाने के साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बहुत जल्द ठीक हो रहा था। शाबिर, ये क्या हरकत है? तुमने अरसला को क्यों नहीं जाने दिया? आयत उसके रूम में आकर बोली थी, जो सुकून से बेड पर उल्टा लेटा थकावटें दूर कर रहा था। उसकी आवाज़ पर सीधा हो लेटा आयत अब कमर पर दोनों हाथ टिकाए खड़ी उसे घूर रही थी। मेरी बीवी, मेरी मर्जी, वो उसे तंग करने की खातिर बोला तो आयत ने उसे आंखें दिखाईं। वो बैठी कब से रो रही है। इतना दिल था बच्ची का अपने ख़ानदान वालों से मिलने का, शादी में जाने का, मगर तुम। आयत ने गुस्से से बात अधूरी छोड़ी थी। शाबिर आहिस्ता से कंबल हटाकर उठकर उसके करीब आया और उसने आयत का खुद से लगाया। मामा यार प्लीज़, आप तो मुझे समझे, कैसे भेज दूँ उसे इतना दूर? और वैसे भी मैं उसके साथ नरमी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी नरमी का फ़ायदा उठाकर कुछ गलत करें, शाबिर ने कहा तो आयत ने भी उसकी हालत का ख्याल करते हाथ उसके गाल पर रखा। शाबिर, मेरी जान बीवी है तुम्हारी, उस पर यकीन होना चाहिए तुम्हें। किसी और की सज़ा कम अज़ कम अपनी बीवी को तो नहीं दो। आयत ने मोहब्बत से कहा। उसने धोखा दिया है, वो भी बहन थी मेरी मामा। शाबिर ने तलही से कहा तो आयत के दिल को कुछ हुआ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई थी कि अरसला बहुत रो रही है, वो जाना चाहती थी गाँव, तो तुम जाने देते ना मेरे चांद। आयत मोहब्बत से बोली तो शाबिर भी धीमा सा मुस्कुराया। मैं संभाल लूँगा उसे, आप परेशान मत हों। वो आंख दबाकर शरारत से बोला तो आयत ने उसे घूर के देखा। वो आंखें दबाकर शरारत से बोला, जानती हूँ, जो बेचारी को डरा कर रखते हो तुम। आयत ने हुफ्के से कहा तो शाबिर ने कहकहा लगाया था। कहाँ है वो? उसने सवाल किया तो आयत ने उसकी जानिब देखा, जब कुछ संजीदा लग रहा था। अकीदत के कमरे में ठहराया है उसे मैंने, पर बहुत अपसेट है वो। सारी तैयारियां कर चुकी थी वो जाने की, मगर ऐन वक्त पर तुमने मना कर दिया। खैर अब आकर मनाओ उसे, आयत ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। शाबिर अकीदत के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो पड़ी बैठकर सोफे पर बैठी थी। आंखें सुर्ख थी, जबकि नज़रें सामने बेड पर मरकूज़ थीं। शाबिर ने अफसोस से उसे देखा। उसने पीछे पलटकर दरवाज़ा लॉक किया तो अरसला आवाज़ सुनकर होश में आई। उसने सामने शाबिर को दरवाज़ा बंद करते देखा तो वो तेज़ी से सोफ़े से उठ खड़ी हुई। आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? खोलें, मुझे बाहर जाना है, उसने खौफज़दा होकर कहा तो शाबिर ने मुस्कुराहट दबाई। शाबिर संजीदगी से बोला तो उसने गम के बावजूद खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश की थी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी हवेली से बाहर, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे क्वार्टर जाना है, उसने संजीदगी से कहा था। शाबिर ने गुस्से से उसे देखा। अक्ल घास चढ़ने गई है तुम्हारी? जानती हो ना तुम्हारे मामा बाबा यहाँ नहीं हैं और क्वार्टर में बहुत से गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिए तुम तन्हा वहाँ रहोगी? शाबिर बुलंद आवाज़ में दौड़ा तो अरसला खौफज़दा हो गई। क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे इतना? मैं प्यार करने आया था, मगर तुम हर बार डांटने पर मजबूर कर देती हो, शाबिर ने कहा तो अरसला ने खुफके से उसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। आ जाओ कुछ देर अपने रूम में चलते हैं, शाबिर ने अपने पर जोर दिया था। अरसला ने हैरत से उसे देखा। यकीनन वो अपने रूम की बात कर रहा था। अरसला कभी भी बगैर किसी वजह के उसके कमरे में नहीं गई थी। कभी आयत किसी काम से भेजती भी तो वह दरवाजे से आगे नहीं बढ़ती थी। मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने घबरा कर कहा तो शाबिर ने घूर कर उसे देखा। खा नहीं जाऊँगा तुम्हें बेवकूफ़ लड़की, जो इतना डर रही हो मुझसे, उसने मसनूई सख्ती से कहा तो अरसला ने बेबसी से उसे देखा। मुझे आपसे डर लगता है, वह नज़रें झुका कर बोली थी। लहजा यूँ था जैसे किसी गुनाह का इतराफ़ कर रही हो। वजह जान सकता हूँ इस डर की? शाबिर ज़रा नरमी से बोला। आज उसका दिल कर रहा था अपनी छोटी सी बीवी से बातें करने को। मुझे गुस्से से डांटते हैं और जब देखो घूरते रहते हैं, अरसला नरमी से बोली, जबकि लहजा दुखी था। शाबिर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगाया तो वह झटके से दूर हुई थी। दरवाज़ा खोले, मुझे बाहर जाना है, उसने घबरा कर कहा था, जबकि शाबिर को अब शरारत सूझी थी। कौन काफिर अब जाने देगा तुम्हें?
اب ہاتھ آئی ہو تو یوں ہی تو نہیں چھوڑ دوں گا نا جانا. تمہیں گلا ہے نا کہ غصہ کرتا ہوں تو ڈونٹ وری، آج صرف پیار کروں گا. شاور نے سنجیدگی سے کہا تھا. ارسلہ کو شدت سے رونا آیا. شاور کا لہجہ از حد بوجھل تھا جو اسے خوفزدہ کر رہا تھا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے جانے دے پلیز. منتو پر اتر آئی تھی مگر شاور اب اسے واقعی نہیں چھوڑنے والا تھا. خاموشی سے پاس آ جاؤ ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں میری جان، جو تمہارے لیے مزید جان لیوا ہوگی. اسے سنجیدگی سے دھمکی دی تو ارسلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب اگر آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تو میں چیخنے لگوں گی. اس نے دھمکی دی تو شاور مسکرایا. اچھی بات ہے، تم چیخو گی تو تمہارے سسر کو بھی احساس ہوگا کہ اب ان کا بیٹا مزید صبر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جلد تمہیں میرے حوالے کر دیں گے. شاور کی بات پر ارسلہ نے بے یقینی اور پرخوف نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. مجھے جانا ہے، وہ اب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی تھی. شاور نے شرارت کو دور جھٹکا اور آگے بڑھ کر اسے کھینچ کے سینے میں پناہ دی. پاگل لڑکی، کچھ نہیں کر رہا، خاموش رہنا بند کرو. بس ڈرا رہا تھا تمہیں، ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں میرا یار. شاور اس کی کمر سے ہلاتا ہوا بولا مگر وہ روئے جا رہی تھی. ارسلہ رونا بند کرو اس سے پہلے میں سچ میں اپنا مائنڈ چینج کر لوں. اس نے وارننگ دی تو ارسلہ سچ میں خاموش ہو گئی تھی. شاور نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا تھوڑا دور ہوا. اب میں جا رہا ہوں باہر، تم آرام کرو، اور ہاں اب میں نہ سنوں کہ تم روئی ہو. اب کی بار ڈائریکٹ رخصت کروا کر خاموش کرواؤں گا تمہیں، اس نے معنی ہیزی سے کہا. تو ارسلہ نے شرم سے آنکھیں میچ لیں. بہت ہی کوئی ڈرپوک لڑکی ہو تم، شاور نفی میں سر ہلاتا بولا اور کمرے سے نکل گیا. اس کے جانے کا احساس کر کے ارسلہ نے آنکھیں کھولیں اور وہ بھی تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ گئی. اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب سے وہ سارا دن آیت کے ہمراہ رہے گی تاکہ اپنے خاوند سے محفوظ رہ سکے. عقیدت اور امرا عروش کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں. عروش کو عادت تھی وہ شام کا کھانا خود اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے مرحا بھی عادی تھی اس کا ہاتھ بٹانے کی. جبکہ عقیدت پہلے بہت اداس تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئی تھی. میری گڑیا کی وجہ سے گھر میں بہت رونق ہو گئی ہے، کیوں مرحا؟ عروش قورمے میں چمچ ہلاتی مرحا سے بولی تو مرحا مسکرا دی. جی بالکل، اس نے خوش اخلاقی سے کہا. تو عقیدت بھی خوش ہوئی تھی. لیکن جب مرحا چلی جائے گی تو آپ پھر سے اداس ہو جائیں گی نا پپھو، عقیدت نے کہا. تو مرحا کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا جبکہ عروش مسکرائی. اسی لیے میں پہلے ہی اپنی ایک بیٹی لے آئی ہوں، اب میری ایک بیٹی چلی بھی جائے تو دوسری ہے نا میرے پاس، عروش نے کہا. تو عقیدت نے سر ہلایا. اب ہاتھ کیسا ہے، درد تو نہیں؟ مرحا اس کے پاس بیٹھتی بولی جو چیئر پر بیٹھی سیلڈ سجا رہی تھی. نہیں اب پہلے سے بہتر ہے، اس نے آہستہ سے کہا. پھپھو مجھے حویلی جانا ہے ایک بار پلیز، میں سب سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے سب کی، اس نے آس بھری نظروں سے عروش کو دیکھتے کہا. تو عروش نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. حسن سے اجازت لی بیٹے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، جانتی تو ہو تم حسن کو غصہ جلد آتا ہے، عروش نے افسوس سے کہا تھا. وہ عقیدت کی حالت سمجھ سکتی تھی مگر بے بس تھی اپنے بیٹے کے آگے. عروش، ارشمان لالا ہمیشہ مجھ سے مل کے جاتے تھے، میں چاہتی ہوں اس دفعہ میں مل کر جائیں. اسے سب سے زیادہ ارشمان ہی یاد آ رہا تھا، اسی لیے وہ اداسی سے بولی. میری جان ارشمان تو آج صبح ہی نکل گیا یہاں سے، اب تم اگلی بار ہی مل پاؤ گی اس سے. تو عروش نے کہا. تو مرحا بھی اداس ہوئی تھی جبکہ عقیدت کی آنکھوں میں آنسو تک آ گئے. اس کے لالا اس سے ملے بغیر چلے گئے تھے، کیا وہ سب اسے فراموش کر گئے؟ عقیدت کیوں اتنا اداس رہی ہو میری جان، ارشمان ملنا چاہتا تھا تم سے، مگر لالا نے کہا کہ تم کچھ دن سیٹل ہو جاؤ یہاں، پھر وہ سب تم سے ملیں گے. عروش نے نرمی سے سمجھایا مگر اٹھتی اوپر کی جانب بھاگ گئی تھی. مرحا اور عروش نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. بہت کمزور دل ہے اس کا، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا، عروش نے فکر مندی سے کہا. تو مرحا نے بھی پریشانی سے نفی میں سر ہلایا تھا. ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کا سیل رنگ ہوا. مرحا نے جیسے ہی سامنے والے کا نام پڑھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں. وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی
اس نے کال پک کر کے کان سے لگائی جبکہ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ارشمان عالم شاہ کی باری آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ آج نکاح کے بعد پہلی دفعہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے نرمی سے جواب دیتے ساتھ ہی سوال بھی کیا تھا۔ بہت پریشان ہوں میں مرحا، بہت اچانک میری فیملی بکھر گئی، میری دونوں بہنیں جدا ہو گئیں۔ وہ شاید بہت غمزدہ تھا، بے شک یہ بہت مضبوط تھا، مگر آج وہ اپنی محبت اپنی بیوی سے ہر غم بانٹنا چاہتا تھا۔ مرحا بھی واقف تھی کہ وہ اپنی بہنوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت۔ ارشمان آپ پریشان مت ہوں پلیز، انشاءاللہ بہت جلد سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ عقیدت کی جانب سے پریشان بالکل مت ہوں، ہم سب ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے، باقی حریم رہی تو اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ مرحا اسے تسلی دیتی ہوئی بولی تھی۔ انشاءاللہ، خیر تم سب خوش ہو؟ اس نے سر جھٹک کر اس سے سوال کیا۔ جی میں خوش ہوں، ہاں تھوڑی ناراض بھی ہوں آپ سے، کیا بہت جلد چلے گئے اس بار؟ وہ خفگی سے بولی تو ارشمان مسکرا دیا اور ابھی اپارٹمنٹ پہنچا تھا اور شاور لے کر سب سے پہلے اسی سے بات کر رہا تھا۔ بابا نے تو کہا تھا مجھ سے رشتے بھی لے لوں اور تمہیں ساتھ لے چلوں، لیکن میں جانتا ہوں ابھی تمہارے لیے یہ مشکل ہے، اسی لیے کچھ وقت دے دیا۔ ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تھا جبکہ شرم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ پلیز ارشمان، یہ باتیں مت کیا کرے مجھ سے، اس نے گھبرا کے کہا تھا، جبکہ ارشمان نے اس کی بات پر قہقہا لگایا۔ میری شرمیلی بیوی کو چاہیے اب تھوڑی مضبوط بن جائے، باتیں سن نہیں سکتی، مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو مرحا نے بے بسی سے سیل کو گھورا۔ آپ کو یہی باتیں کرنی ہیں تو بتا دیں، میں کال بند کر دیتی ہوں۔ اس نے ناراضگی سے دھمکی سی دی تھی۔ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ کال بند، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانتا تھا جب بھی وہ اس طرح وارننگ دے مرحا ڈر جایا کرتی تھی۔ ہمت تو ہے مجھ میں، مگر میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، اس نے بڑی عقل مندی سے بات بدلی تھی۔ صحیح بات ہے، بیویوں کو ظالم ہونا بھی نہیں چاہیے، خاص کر ایک فوجی کی بیوی کو تو بہت سافٹ ہارٹ ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ظالم ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو مرحا بھی مسکرائی۔ ویسے آج آپ کو میری یاد کیسے آئی؟ پہلے تو کبھی یوں کال نہیں کی۔ اس نے یاد آتے ہی کہا تھا، کیونکہ میری بیوی تم اب بنی ہو، پہلے غیر محرم تھا میں تمہارے لیے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح ہے، مرحا بس اتنا بولی تھی۔ مرحا اب میں جو کہوں گا تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر یقین نہیں کرتا، بس اتنی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی حفاظت کیا کرو۔ میں ابھی بہت دور ہوں تم سے، تم جانتی بھی نہیں ہو کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ شادی کے بعد تو میں حفاظت کر لیا کروں گا تمہاری، مگر ابھی تمہیں یہ کام خود کرنا ہے میری جان، سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ بہت محبت سے نرمی سے بولا تو مرحا اس کی فکر مندی۔ ڈونٹ وری ارشمان، میں جانتی ہوں آپ کا بہت حق ہے مجھ پر، میں اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، آپ پریشان مت ہوں، اس نے اسے تسلی دی تو ارشمان بھی مطمئن ہوا۔ عقیدت کیسی ہے اور حسن کا رویہ کیسا ہے اس کے ساتھ؟ ارشمان کے سوال پر مرحا پھر سے مسکرائی۔ بے شک اس کا شوہر اپنے ہر رشتے کو بہت عزیز رکھتا تھا، بالکل ٹھیک ہے وہ، اور لالا بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ، مگر آپ سے ناراض ہو گئی ہے شاید، جو اسے بتائے بنا ملے بغیر چلے گئے ہیں، مرحا مسکرا کر بولی تو ارشمان پریشان ہوا۔ میں واپس آ کر منا لوں گا، خیر تم اپنا اور اس کا دونوں کا بہت خیال رکھا کرو، جان بستی ہے تم دونوں میں میری، اس نے محبت سے کہا تو مرحا کو خوشی ہوئی تھی۔ آج ارشمان بہت زیادہ اظہار کر رہا تھا محبت کا، جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جی آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں، ہم سب کی جان اٹکی ہوتی ہے آپ کی طرف سے، اس نے بھی پریشانی سے کہا۔ تمہاری بھی؟ بوجھل لہجے میں سوال کیا گیا۔ جی میری بھی، آہستہ سے جواب دیا گیا تھا۔ اب تو اپنا خیال رکھنا فرض ہے مجھ پر، کیونکہ میری جان کی جان اٹکی ہوتی ہے، اس نے محبت سے کہا تو مرحا دل سے خوش ہوئی تھی۔ اچھا اب میں رکھتا ہوں، بابا کو بھی بتانا ہے کہ پہنچ گیا ہوں، اس نے کہا تو مرحا کا دل اداس ہوا، مگر خاموش رہی۔ خیال رکھنا اپنا، خدا حافظ۔ ارشمان نے محبت سے کہا۔ آئی لو یو ارشمان، آپ بھی خیال رکھیے گا اپنا، خدا حافظ، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا۔ ابھی ارشمان کچھ بولتا کہ وہ کال کاٹ گئی۔
دل دک دک کر رہا تھا مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ اپنے دل کی بات بول چکی تھی۔ اس نے سیل دیکھا تو ارشمان کال کر رہا تھا۔ شاید وہ دوبارہ سے یہ سننا چاہتا تھا مگر وہ اب مزید ہمت نہیں رکھتی تھی اس سے بات کرنے کی، اسی لیے سیل آف کرتی باہر آ گئی۔ حریم کے دن بہت اداس گزر رہے تھے کیونکہ شاید 3 دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ فون پر رابطہ کر رہا تھا۔ شائستہ بیگم سے وہ بہت مانوس ہو چکی تھی، اس کا سارا دن انہی کی سنگت میں گزر جاتا تھا۔ عالیہ اس کی خاص ملازمہ تھی جو صرف اس کے کاموں کے لیے تھی۔ وہ سانولی مگر خوبصورت نقوش والی لڑکی حریم کو بہت اچھی لگی تھی۔ اب تک وہ اس سے بھی اچھی خاصی دوستی کر چکی تھی۔ حریم کو آج یہاں 5واں دن تھا اور وہ شاہ کی روٹین سے اکتا چکی تھی۔ وہ حویلی آنا تو دور، کال کر کے انفارم کرنا بھی نہیں پسند کرتا تھا۔ حریم آج خود کو بہت ڈپریسڈ محسوس کر رہی تھی۔ گھر والوں کی یاد بھی جان پر عذاب۔ کل انہیں خبر ملی تھی کہ اس کے بدلے میں عقیدت کا نکاح حسن سے کر دیا گیا ہے۔ حریم کو دکھ ہوا تھا کیونکہ عقیدت بہت نازک سی تھی جبکہ حسن کافی سخت مزاج تھا۔ یقیناً عقیدت کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ غلطی اسی کی تھی جو اس کی بہن بھگت رہی تھی۔ مگر عروش اور مرحا کے مزاج کی وجہ سے اسے تھوڑی تسلی بھی ملی۔ حریم لان میں چیئر پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ فوراً مسکرا کر اٹھی تھی۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو عالیہ وہاں بیٹھی بڑی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق تھی اس لیے سب سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ حریم کو دیکھ کر دونوں مسکرائیں۔ شائستہ بیگم نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ وہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، اس پر بڑے بڑے گلابی پھول بنے تھے جبکہ بڑا سا گلابی دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وہ کوئی کھلتا ہوا گلاب ہی تو لگ رہی تھی اس ڈریس میں۔ وہ ان کے پاس بیٹھی تو شائستہ بیگم نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری بیٹی باہر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے محبت سے سوال کیا۔ بڑی امی میں بس پھولوں کو دیکھنے گئی تھی مگر وہاں بہت خوشگوار ماحول تھا تو کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر نرمی سے جواب دیا، بچے شاہ کو جانتی ہو نا، باہر ملازم ہوتے ہیں تو شاہ کا حکم ہے کہ تم دوپٹہ سر پر لے کر اچھے سے اپنا وجود ڈھانپ کر کمرے سے باہر نکلا کرو۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے فوراً دوپٹہ اتار کر اچھے سے اوڑھا تو وہ مسکرا دی۔ بڑی امی میرا بہت دل کر رہا ہے باہر جانے کا، میں شاہ کے ساتھ جاتی مگر وہ مصروف ہیں اور میری کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے۔ مجھے آپ سے اجازت چاہیے، میں ڈرائیور اور عالیہ کے ساتھ چلی جاؤں نا باہر؟ پکا شام سے پہلے آ جاؤں گی۔ اس نے لاڈ سے اجازت چاہی تھی۔ بیٹا میری طرف سے تو پوری اجازت ہے مگر تم ٹھہرو، میں شاہ کو کال کرتی ہوں، ان کی اجازت بہت ضروری ہے ورنہ وہ غصہ ہوں گے، بڑی امی نے کہا اور ساتھ ہی اپنا سیل اٹھا کر شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا مگر کال پک نہیں کی گئی تو انہوں نے سیل رکھ دیا۔ لگتا ہے ان کا سیل کسی ملازم کے پاس ہے۔ تم یوں کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ اور چلی جاؤ باہر، لیکن یاد رہے گارڈز کو ساتھ لے جانا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ انہوں نے اجازت دے دی تو حریم نے ان کے گال پر پیار کیا۔ شکریہ بڑی امی، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اس نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حریم عالیہ کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اچھا ہے شاہ کو بھی پتہ چلے گا میں کوئی گئی گزری نہیں ہوں کہ بیٹھی رہوں گھر، وہ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ نئی نویلی دلہن کو باہر لے جائیں۔ اس نے کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے ڈھونڈتے بلند آواز میں بڑاس نکالی تھی جبکہ عالیہ جو ان کا کمرہ سمیٹ رہی تھی مسکرائی۔ حریم بی بی، لگتا ہے شاہ صاحب کے غصے سے واقف نہیں ہیں آپ، انہیں پتہ چلا کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر باہر گئی ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتی وہ کیا کریں گے، اس نے خوف زدہ ہوتے کہا۔ اچھا بھائی ڈراؤ تو نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو خوش ہونے دو، حریم نے جھنجھلا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے ڈارک گرین ویلوٹ کا سوٹ نکالا جس پر مہرون کڑھائی تھی، اس کے ساتھ مہرون بڑی شال نکال کر اس نے عالیہ کو پکڑائی تاکہ وہ آئرن کر دے جبکہ خود واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہو کر عالیہ کے ساتھ شائستہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے اسے بہت پیار کیا اور خود کو ڈھانپ کر رکھنے کی تلقین کی کیونکہ وہ ان کی پوتے کی عزت تھی۔ وہ دونوں بلیک پراڈو میں پیچھے بیٹھیں جبکہ ساتھ ڈرائیور تھا، ان کے ساتھ گارڈز کی ایک گاڑی بھی حویلی سے نکلی تھی۔ حریم بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی خود کو کیونکہ آج وہ بہت دنوں بعد گھر سے باہر جا رہی تھی۔ وہ بہت ساری شاپنگ کے بعد ایک لگژری ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آئی تھی۔ عالیہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ حریم موبائل یوز کر رہی تھی۔ اچانک اسے کسی اپنے کی آواز سنائی دی
تو حریم نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تھا، مگر اپنے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے شخص کی پیٹھ دیکھ کر ہی وہ پہچان گئی کہ یہ کون ہے۔ بے شک یہ حسن حدیث شاہ ہی تھا، جو شاید آفس کی کسی میٹنگ میں تھا۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے خوف آیا تھا اس سے، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ اس نے اپنی چیئر کا رخ بدل لیا، اب اس کی بھی حسن کی جانب کمر ہی تھی۔ حریم اب بہت عجیب فیل کر رہی تھی، نہ ہی عالیہ کو بولنے سے روک سکتی تھی اور نہ خود اس کی باتوں پر جواب دے سکتی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا جب حریم کو اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ ایک لڑکی ہمیشہ مرد کی نظریں خود پر محسوس کر ہی لیتی ہے، بے شک وہ کہیں سے بھی دیکھ رہا ہو۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک ویٹر بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے نظریں پھیر گئی۔ ہاں، شال جو کندھوں پر تھی اب اس نے اچھے سے سر پر اوڑھ لی۔ اسے جلدی تھی کہ کھانا کھا کر وہ لوگ اب یہاں سے جائیں۔ کافی ٹائم ہو گیا مگر کھانا سرو نہیں ہوا تو حریم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ بھی اسے دیکھتے فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں دروازے تک پہنچتی جب وہی ویٹر تیزی سے ان تک آیا۔ میڈم آپ لوگ بیٹھیں پلیز، بس سرو کرنے ہی والے ہیں۔ وہ ابھی بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا تو حریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ مجھے یہاں مزید بیٹھنا ہی نہیں ہے، جہاں کے ورکرز کو معلوم ہی نہ ہو کسٹمرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ذرا شرم نہیں آتی آپ کو لڑکیوں کو اس طرح دیکھتے؟ ہاں، گھر میں ماں بہن نہیں ہیں آپ کے؟ حریم نے اب سب کچھ بھول کر بلند آواز میں اسے سنائی تھی۔ عالیہ بھی حیران ہوئی، جبکہ حسن شاہ نے بھی فوراً اس طرف دیکھا تھا۔ سامنے اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا، ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، مگر اب اس کا خون جوش مار رہا تھا کہ اس کی کزن کو کسی نے دیکھا بھی تو کیسے۔ حسن بغیر لوگوں کا خیال کیے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا، جبکہ مینیجر بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ جانتے بھی ہو کس کی بیوی ہوں میں؟ ارسلان شاہ۔ ارسلان شاہ کی بیوی ہوں میں، ابھی کے ابھی چاہوں تو ریسٹورنٹ بند کروا دوں یہ۔ حریم بڑک کر بولی تھی۔ میڈم پلیز معاف کر دیں ہمیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز آپ آرام سے بیٹھ جائیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ مینیجر بیچارہ ترلوں پر اتر آیا، مگر حریم بیگم اب ہوش و حواس میں ہی کہاں تھی۔ حسن نے قریب آ کر مینیجر اور ویٹر کو بہت سنائی، جبکہ حریم کو اب شدید حیرت ہوئی تھی۔ مینیجر کو بیچ کر اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، جو ابھی تک آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی دھمکیاں لوگوں کو دینے سے بہتر ہے شوہر کے ساتھ گھر سے نکلا جائے، ورنہ آوارہ گرد لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس نے سختی سے اچھی خاصی بات کہہ دی تھی۔ ابھی حریم کچھ کہتی کہ اچانک ارسلان شاہ گلاس ڈور کھول کر اندر آیا تھا۔ سامنے حسن شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ اس نے سختی سے حریم کا بازو جکڑا، جبکہ سخت نظریں حسن کے چہرے پر تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی یا اسے دیکھنے کی؟ وہ سختی سے داڑا تو حسن استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ جب بیوی کو یوں اکیلے دعوت نظارہ بنا کر باہر بھیجو گے تو مرد تو دیکھیں گے نا، اس نے طنزیہ کہا تھا۔ اس کی بات شاہ کو آگ لگی۔ اس نے سخت نظر حریم پر ڈالی جو اب سہمی کھڑی تھی۔ ارسلان شاہ اچھے سے جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تمہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہتے ساتھ حریم کو ساتھ گھسیٹا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ عالیہ بھی تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ حسن بھی واپس پلٹا، جبکہ اس کے کلائنٹ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔